अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शगुफ्ता खान और इस वक्त रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के चैनल से आपसे बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की हमेशा ये कोशिश होती है कि आपके सामने क्रिएटर से क्रिएटर लोगों को लाया जाए, और चाहे वो फनकार हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों। तो इसमें हम आज जिस शख्सियत को लाए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो शायद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, पर उनकी क्रिएशन ना ख़त्म हो। लेकिन इसलिए मैं चाहूँगी कि वो ख़ुद अपनी मुँह ज़ुबानी बताएं कि आखिर दुनिया में किया क्या क्या है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन हमें सिर्फ उनका नाम पता होता है, उनकी शख्सियत पता होती है, उनके बारे में और कुछ नहीं पता होता। जब वो खुद इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जब खुद अपने बारे में बात करते हैं, तब बहुत मज़ा आता है उनसे बात करने का। तो आइए आपकी उनसे मुलाकात भी करवाते हैं, बात भी करवाते हैं। हमारे पास आज जो शख्सियत है उनका नाम है एहतशामुल हक शामी। एहतशामुल हक से शामी बनने में मतलब इतना बड़ा नाम, और फिर उन्हें एक एंड में आके सिर्फ शामी क्यों रह गए हैं। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा जी ऐसे करते हैं कि उन्होंने कहा जी ये मेरा नाम है और एंड में मैं शामी रह गया। मैंने कहा जी फिर शामी गल कर सा, लेकिन मैं शामी गल ना कर सा, मैं हुणी गल कर सा, और आपकी मुलाकात भी करवाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। और सुनाइए, कैसे आना हुआ इधर? आप लोगों ने बुलाया, इंटरव्यू है कोई आर्ट्स काउंसिल में? जी बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल की हमेशा ये कोशिश रही है कि क्रिएटिव लोगों को सामने लाए। तो शुक्र है कि किसी को बुलाया, किसी ने बुलाया तो सही। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं, अब हम डायरेक्ट शुरू करेंगे बात को। ये बताएं कि जनाब का बचपन जो है वो कहाँ पे गुजरा? बचपन कोयटा के साथ एक मच है, मच जेल भी मशहूर है, जी जी, वहीं पे पैदा हुआ। अच्छा, और पढ़ा। सही। और कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ सब? फिर कॉलेज आ गया कोयटा, सही, साइंस कॉलेज कोयटा। उसके बाद एनसीए चला गया। सही। एनसीए जैसे कि आपको पता है, तो एनसीए में 5 साल गुजारे। सही। और उस पर फिर एक किताब भी मैंने लिख दी, माँ जाया। माँ जा, जी, माँ जाया, माँ जाया, मीन्स माँ जाया। अच्छा जी, इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपका रुझान कैसे हुआ कि आपने सोचा कि ये जो दस्तकारी, बेसिकली तो दस्तकारी लफ्ज़ है, इसको हम बहुत से नाम दे देते हैं, लेकिन बेसिकली दस्तकारी, तो आपके ख्याल में कैसे आया कि जी इस पे काम किया जाए? ये देखें जी माशाल्लाह कलरफुल, और ये इस हवाले से मतलब ये देखिए जी, ये आपके घरों में ऐसी चीज़ें जो आपको बाजार से कहीं से आप लेकर आते हैं, जिसको आप हैंडक्राफ्ट चीज़ें कहते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट, तो उससे ये मतलब ये देखें जी, एहतशाम साहब के अपने काम है। अच्छा, एहतशाम सर से आप बन गए शामी, इसके पीछे ज़रा स्टोरी बताएंगे? हाँ, एहतशामुल हक तो माँ बाप ने, जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने कहा, मौलाना एहतशामुल हक वहाँ हमसे गुजरे थे। अच्छा। तो उन्होंने समझा ये शामी बड़ा होकर इलामा और ये वो बनेगा। जी जी। तो ये पता नहीं कि सिर्फ शामी ही रह गया। अच्छा, आखिर में सिर्फ शामी रह गया, आर्टिस्ट बन। सही सही। अच्छा, तो फिर मतलब जो आपको ये काम करते तकरीबन 28 साल हो गए हैं? जी जी जी, 28 साल। हाँ हाँ, यही सब करो। सही। तो रिसर्च और इन सारी चीज़ों के दरमियान कोई मतलब आपको ऐसा लगा कि यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, या यही लगा कि ये फील्ड मेरे लिए है? हाँ, शुरू में तो जब तक 5वीं में पायलट होता है बच्चा, जी, उसके बाद डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है। सही। जब एफएससी में पहली दफ़ा कंपार्ट आई तो मैं टीचर बन गया। अच्छा। और उसके बाद लकीली मुझे एनसीए ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं वहाँ चला गया। सही। अच्छा, बचपन में मेरे माँ बाप, मेरे माँ, नानी, दादी वगैरह यही क्राफ्ट करती थी, बिल्कुल, बलोची कशीदा और इस वजह से ये, तो उससे शौक हुआ कि क्राफ्ट के बारे में ही। जब एनसीए पहुँचा तो मैडम हाशमी, सलीमा हाशमी, मैडम अब्बासी आबदी और जो दोस्त थे वहाँ, इवन जमाल शाह और अकरम दोस्त, ये सीनियर थे मेरे, और खलीक अहमद खलीक, ये भी मेरे सीनियर थे बोलान एकेडमी वाले। और इस तरह उन्होंने मुझे राग़िब किया कि भाई तुम अपने बलूचिस्तान की या अपने जो लोकल लोग हैं वहाँ के इर्द गिर्द तुम्हारे हैं, जी जी, उन्हीं को तुम डिबेट करो।
صحیح. اور انہی پہ تھیسس کرو. صحیح. پھر جب میرا تھیسس تھا وہ اس بیلٹ کی جس میں کشیدہ کاری، ریلی اور دریا، ان کے پیٹرن، ان کے کلرز، ان کو جو مجھے اٹریکٹ بھی کیے، اور کلرفل کلچر، اور یہ جس طرح جی ہاں جی، یہ تو میں دکھا چکی ہوں خود سے کہ ہاں جی بالکل. اور یہ جو ہے یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں بنتی ہیں، ہاں جی ان کو کریٹ کیا کہ ٹیبل میٹس اور ڈائننگ ٹیبل کے میٹس. اور آپ نے ایک اور ایجاد کر دیا پنکھا. ہاں میں نے کہا ضرورت کی کبھی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کبھی ضرورت پڑے تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. مجھے یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں، آپ کو پتا ہے پٹھان جو ہے نا وہ کریٹو لوگ ہیں، اگر کچھ کریٹ کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک بات ہے. تو اس کو بھی آپ یوں دیکھ سکتے ہیں، بڑی مزیدار چیز ہے. اس کو یہ ٹیبل میٹ کی طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں کسی طرح. اچھا سر، آج کل کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں. آج کل ادھر سے گرمی، میں پھر راجن پور چلا گیا. صحیح. اچھا، پہلے یہاں میں نے جاب کی تھوڑا عرصہ NCA کے فوراً بعد یہاں آ گیا اسلام آباد لوک ورثہ میں. صحیح. لوک ورثہ میں 87 میں نے جاب کی. اس سے پہلے میں نے فلوٹ بنائے، کلچرل بلوچستان کے فلوٹ، ماشاء اللہ، 84 میں اور 87 میں. اس کے بعد میں 87 میں لوک ورثہ میں ہی اقسی مفتی صاحب ہوتے تھے ان کے زمانے میں. جی جی. اور فاروق کیسر صاحب تھے. جی بالکل. ان سے بہت، فاروق کیسر بھی ایکچولی NCA کے ہیں اور مجھ سے 3-4 سال سینئر ہیں. اچھا. ہاں ہاں، ان کے ساتھ کام کرنے کا ادھر موقع ملا، بڑا مزہ آیا. ڈیفینیٹلی جب آپ بہت سارے کریٹو لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ خود بھی ایک کریٹو ہو جائے. اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ بک لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اور ماں جا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں ہاں، ماں جایا مطلب مجھے جو ادھر کے دوست تھے وہ ایسے لگے جیسے ماں جائے ہیں، یعنی میری ماں کے سے انہوں نے جنم لیا، یعنی اتنا انہوں نے پیار دیا مجھے، اتنے پیارے تھے وہ کہ ان میں میرا کوئی بہن نہ بھائی ہے. اور میرے والد 1.5 سال کا تھا فوت ہو گیا. تو میری امی نے پھر 5ویں جماعت پاس تھی، انہوں نے کسی طرح اپنے ابو سے اجازت لی اور اپنے سسر سے کہ میں مڈل پاس کر لوں، پھر میں وہیں ٹیچر لگ جاؤں گی، یعنی ماچھوئی، اور میں اپنے بچے کو خود پالوں گی. ماشاءاللہ. تو انہوں نے مجھے پالا اور اس قابل بنایا کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. نہیں، آج آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ، ملینز میں لوگ آپ کو دیکھیں گے بھی. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں گائز جن لوگوں نے ہمارے اس ملک میں بہت سارا کام کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے جو آپ کو یہ کلرفل چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کتنی کریشن ہوتی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے. کسی ایک چیز کو بنانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو یہ بالکل نارمل سا لگتا ہوگا کہ بس یہ کیا ہے، بس نارمل سا، لیکن اس کے اوپر جو سوئی سے، جو ہاتھ سے کام ہوا ہے. سر اس میں کتنے دن لگے آپ کو بنانے میں؟ ہاں، یہ مجھے تو نہیں ہے، میں ایک خاتون نے بنایا ہے، جی. آر کا کام ہے. اچھا. اس کو کم از کم بھی 2 مہینے تو لگے ہوں گے. 2 مہینے؟ ہاں. اتنی محنت کے بعد آپ سوچیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر لائف جتنی زیادہ سخت ہے ان خواتین یا ان مردوں کی، اتنی زیادہ ان کے کام میں ڈیلیکیسی ہے اور کلرفل ہے. بالکل. میں ایک دفعہ 2nd ایئر میں پڑھ رہا تھا کہ کمپلیمنٹ کنٹراسٹ اور سپلیمنٹ کنٹراسٹ کلرز کے بارے میں. تو میں جب گھر گیا تو وہی میری دادی نانی وہی کام کر رہی تھی، وہی کنٹراسٹ. ابھی اس میں بھی ہے ریڈ اور اورنج اور بلو. تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیسے بنایا؟ جو میں نے 1 سال میں یہ پڑھا کہ بلو اور ریڈ اور اورنج ان کا جو کنٹراسٹ ہے یا ان کو جو بناتے ہیں وہ بہت وہ ہے، مطلب اٹریکشن ہے ان چیزوں میں، اٹریکٹ کرتا ہے. اور ان لوگوں کو قدرتی، لیکن جو آپ کو قدرت کی طرف سے چیز ملتی ہے نا تو اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. مطلب آپ کو قدرت کی طرف سے جو میں نے ان سے پوچھا تو کہتے ہیں ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے، مطلب ہم نے بنا دیا. اور
آپ دیکھیں کہ جو آپ بلوچستان کی کشیدہ کاری ہے جو خواتین کے کپڑوں کے اوپر ہوتی ہے, آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. وہ کلر کمبینیشن جو ہوتا ہے, او مائی گاڈ, کہ مطلب وہ کلر کمبینیشنز جو ہے نا وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا جو پرانے وقتوں کی خواتین نے کیے ہوئے. آج کل تو مطلب کلرز کے بارے میں پڑھا یا کر لیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو پرانے وقت کی کشیدہ کاری ہے وہ آج تک اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. کیونکہ بیسکلی میرا تعلق سرحد سے ہے تو مجھے بھی پتہ ہے ان چیزوں کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. جو ہماری خلائیں وہ جو بناتی ہوتی تھی تکیوں کے کور, وہ چادروں کے اوپر, اور وہ پورا ایک کمرہ جو پورا کلرفل انہوں نے سجایا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ جو برتن رکھتے تھے اس کے نیچے بھی انہوں نے وہ کپڑا سا لگایا ہوتا, کیونکہ بلوچستان, کوئٹہ, سرحد یہ سب مرچ ہیں, مطلب ہمارا کلچر سارا مرچ ہوا ہوا ہے تو وہ ملتا جلتا سا کلچر ہے. تو وہ چیزیں, اور وہ دیوار پہ اور ایک الگ سا کمرہ ہوتا تھا جس میں مہمانوں نے آنا ہوتا تھا. ایک مطلب رواداری ہوتی تھی کہ کوئی مہمان آئے گا تو اس کمرے میں بٹھانا ہے. مہمانوں کے لیے ایک دیم فل ایک ہوتا تھا جس پر رضائیاں رکھی ہوتی تھی. جی جی ٹھیک ہے نا, وہ انہوں نے اچھا اس کے نیچے جو ایک وہ تھا کپڑا سا لگایا ہوتا تھا, اتنا کلرفل اور اتنا اس پہ, اور جس کے پاس اس روایتی جتنی رضائیاں اور جتنے گدیلے ہوں گے وہ اتنا خاندانی کی اور گھرستی والی. اچھا سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری جو نئی نسل ہے ان کا رجحان ہے اس طرف, اتنی محنت کی طرف؟ یہ مطلب کچھ ایسے ہیں بچے جو کہ ابھی بھی چاہتے ہیں کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کریشن کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں, وہ ہم سے 1000 سال یا 100 سال آگے ہیں, انہیں تو یہ بالکل اس کام میں کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. ان کے لیے میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ دیکھیں جو مسجدوں میں ٹوپیاں بنتی تھی نا, ان کو میں نے میٹس کی طرف راغب کیا ہے کہ بھائی ٹیبل میٹس بناؤ. آپ نے جس طرح کا پنکھا بھی بن سکتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں, تو اسی طرح سے یہ چیزیں جو ہیں ان کو مختلف, اب یہ ہے کہ یہ گندم کی تیلیاں جو ہیں ان سے انہوں نے بنائے, تو میں نے وال پینل بنائے. ہاں جی بالکل, آپ اس کو وال پینل بنا سکتے ہیں, اور اس کے بیچ میں اگر کوئی چیز لگا کے تو آپ اس کو چابی کا بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ چابیاں لگا سکتے ہیں. آپ کچن میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں, آپ کچن میں اس کو لگائیں, کلرفل بھی لگے گا, اور اس کے اوپر آپ کوئی بھی ایسی چیز رکھ سکتے ہیں. فروٹ کی اور ٹوکریاں چھوٹی چھوٹی بن سکتی ہیں, ڈرائی فروٹ وغیرہ. ہاں جی بالکل, اور آپ کو پتہ ہے زندگی میں اگر کلر نہ ہو نا تو آپ کی لائف بالکل بے کلر سی اچھی نہیں لگے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ہمارے ملک میں جو ایسے شامی جیسے لوگ ہیں, شامی جیسے لوگ ان سینس یہ کہ میں نے کوئی وہ شامی جیسے لوگ مطلب کہ شامی صاحب جیسے کریٹیو لوگ ہیں, نہیں وہ شامی زیادہ بہتر. تو یہ اصل میں یہ مجھے نا ہم لوگ آف دی اسکرین جو ہے نا ہم نے کافی مذاق کیا, تو اس وجہ سے ذرا ہم فرینک ہو گئے, معافی چاہتے ہیں اس کے لیے. تو کیونکہ آپ کے سامنے تھوڑا سا ہمیں رواداری رکھنی پڑی. عمر کا بھی خیال ہے. نہیں, آپ آج کل عمر اس سے نہیں پتہ چلتی ہے, یہ کلر ہو جاتے ہیں. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی ایک کریشن ہے کہ آپ بالوں کو کلر بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا پھر میں نے کیا, کھیز جو ہے ہمارے جو بیڈ شیٹس کے طور پر یوز ہوتے, جی جی, ان کو میرے سر میں تو ہوں گی تصویریں, تو ان کو میں نے کشنز, ٹیبل میٹس, صوفہ بیگز اور شولڈر بیگز کھیز کو بنایا کہ کھیز کا کریکٹر وہی رہے, سب کچھ وہی رہے, لیکن یوٹیلائزیشن ذرا مختلف ہو جائے, جو آج کے زمانے میں فارن ایکسپورٹ کیے جا سکے, اور ان کو چیزوں کو کی یوٹیلائزیشن اس ٹائم میں اسپیس کے ساتھ ہو. ایون جس طرح یہ آپ نے بتایا اس کو اور کریٹ کیا جا سکتا ہے, اور چیزیں بن سکتی. اچھا میں نے یہ ایک فارن کچھ چٹائیاں بھیجی ہیں اس کی. اچھا وہ جو چٹائیاں پلاسٹک کی وہ بیچز پہ ڈال کر وہ سو جاتے ہیں, سن بات لیتے ہیں, تو اس قسم کی اگر چٹائیاں میں نے ان کو بنا کر بھیجی ہیں کہ وہ جب چھوڑ کر وہ ڈسپوز آف کر کے چلے جاتے ہیں تو مچھلیاں پلاسٹک کی کھا کے ان کے نیگیٹو اثرات ہوتے, پلاسٹک کھا کر کچھ مر جاتی تھی کوئی. ابھی یہ جو ہے کھجور کے پتوں سے ان کو کچھ نہیں ہوتا, یعنی
مطلب آپ دیکھیں نا کریٹو لوگوں کی سوچ صرف یہی نہیں کہ ایک انسان کے لیے اچھا سوچا, جو ایک مچھلی ہے جو کہ پانی میں ایک جانور ہے اس کے لیے بھی وہ احساس دل میں رکھا کہ اگر یہ چیز کھائے گی تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. مارکیٹ کے حوالے سے بتائیں کہ کیا مطلب اس کی. ہاں, مارکیٹ کے حوالے سے ابھی میں نے پچھلے دنوں ہی لوگ پرسا میں ایک ورکشاپ بھی کی تھی آرٹیزنس کے ساتھ جو وہاں کرافٹ پرسن سے ہیں. ان میں یہ جو کشیدے والے بھی ہیں, کھیس بنانے والے بھی ہیں, مٹی کے برتن بنانے والے بھی ہیں, اور سندھڑے چنگیرے جو بناتے ہیں روٹیاں رکھنے والی وہ بھی ہیں. ان کے ساتھ میں نے ورکشاپ کی جس میں زوبیا نے کافی میری ہیلپ کی, اور میں نے ادھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کرافٹ کے حوالے سے کام کیا. ورکشاپ تو کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں تھی, لیکن ان میں ایک سینس ڈیولپ ہو گئی کہ بھائی اس ٹائم اینڈ اسپیس کے حساب سے اپنی کرافٹ کو ڈیولپ کریں, کریٹ کریں, اور ان کو آگے لائیں. تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہ جو خاص طور پر کھیس والے تھے انہوں نے وہی کوشنز بنائے اسی 7 دنوں میں, اس کے ٹیبل میٹس بنائے, اس کے شولڈر بیگز بنائے, اور انہوں نے دکان پر رکھا. تو وہ بڑے خوش آئے کہ جی ہماری تو دکان پر رکھتے ہی کچھ فارنرز ہیں وہ ساری اٹھا کر لے گئے. ابھی انہوں نے پھر سے بنانا شروع کر دی. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں انہیں ٹائم لگتا ہے, جس طرح یہ ہے وہ چٹایا یعنی کھجور کے پتیوں سے ان کو ہیٹس بنانا اور اس قسم کی چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف لانا چاہیے ان کرافٹ پرسنس کو. ڈیفینیٹلی جب آپ ذہن کو مصروف رکھیں گے, دیکھیں اپنے بچوں کو اگر آپ ان چیزوں کی طرف لاتے ہیں تو آپ کے بچوں کی ذہن کام کریں گے, وہ کریشن کی طرف سوچیں گے, وہ نئی سے نئی چیز کریٹ کریں گے. جو موبائلز اور یہ چیزیں, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ آپ کے بچوں کو ہر حوالے سے نقصان پہنچاتا ہے. لیکن یہ چیزیں وہ تب ہو سکتا ہے جب ماں باپ جب خود اس چیز میں انٹرسٹ لیں گے. اگر کوئی بھی فیملی کا فرد جو ہے وہ اگر اس چیز کا انٹرسٹ اپنے بچے میں لائے گا کہ اپنی بیٹی میں, بیٹے میں, یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ کس طرح بنا ہوگا, چلو بیٹا ٹرائی کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کو ہاں بالکل والی بات. سوجل میرا بیٹا ہے, اس نے بڑی میری ہیلپ کی. وہ موبائل پر یوٹیوب اور نیٹ گوگل باجی کو اس نے یوز کیا, اور بنگال کے اور افریقہ کی کرافٹ میرے سامنے لے آیا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ دیکھو بابا ادھر یہ کام ہو رہا ہے, اس کو اور آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو وہ پینٹنگز کی صورت میں اور وال پینلز کی شکل میں, اور قالینوں کے ڈیزائن کس طرح ہم لوگ آگے وہ کر سکتے ہیں. تو اس نے میری بڑی ہیلپ کی. بہت حالانکہ اچھا, آپ کی بک کے حوالے سے ہم وہ بات بیچ میں چھوڑ دی آپ نے, ہم دوسری طرف چلے گئے. بک کے حوالے سے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں, بک میں میں نے ہمارے سینئرز میں سے خلیق صاحب تھے جنہوں نے مجھے ہاسٹل میں ویلکم کہا, اور پھر ہم اکٹھے رہتے تھے. ان کا ایک کمرہ ہوتا تھا جو ہمارے ہاسٹل میں گروپ اسٹڈیز بھی ہم کرتے تھے, 2 بجے تک جاگتے تھے, وہاں ان سے سوالات کرتے تھے, وہ سینئرز بیٹھے ہوتے تھے. این سی اے میں اس طرح کا ماحول تھا کہ ہم اپنے ٹیچروں سے زیادہ اپنے سینئر سے سیکھے ہیں, جس سے جمال شاہ, اکرم دوست, خلیق, مقبول, یہ سارے بیٹھ کر ہمیں سکھاتے. شفیق صاحب تھے, آپ کے کوہاٹ کے تھے, اب بھی ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, ان سے بڑا کچھ سیکھے. تو انہوں نے ہمیں پھر گائیڈ کیا کہ اپنے علاقوں میں جا کر کام کرو, بجائے تم لوگ ادھر لاہور رہ جاؤ, اسلام آباد رہ جاؤ, یا ادھر ادھر. اور انہی کی وجہ سے پتہ نہیں میرے لیے اچھا ہوا یا غلط ہوا, میں راجن پور چلا گیا, جو اپنا میرا لوکل, میرے داد کے وہیں رہتے تھے. راجن پور میں مجھے خواجہ فرید نے اٹریکٹ کیا, ان کی شاعری نے. خواجہ فرید کو پھر پڑھ کر ادھر کی کرافٹ کے حوالے سے میں نے کام کیا. ہاں, پھر میں کتاب کی طرف آتا ہوں. کتاب صرف این سی اے میں کے ہاسٹل اور این سی اے کے ارد گرد گھومتی. ہاں, وہاں تو جو اگر آپ ہاسٹل میں رہی ہیں
تو اس کتاب میں اور آپ کے میرے ایکسپیرینسز میں 19-20 کا ہی فرق ہوگا. نہیں اتفاق ہے کہ ہم لوگ گھر ہی ہمارا ہاسٹل جس طرح ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہم پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے گھر میں اتنے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ ہاسٹل ہی لگتا ہے. ہم اتنے بہن بھائی ہوتے ہیں, اتنی فیملی اکٹھی ہوتی ہے کہ مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہم لوگ جایا کرتے تھے, گاؤں جایا کرتے تھے, تو ہمیں جو وہ بس والا تھا وہ نہیں بٹھاتا تھا, کیونکہ ہم 5 بہن بھائی ہم ہوتے تھے, ساتھ میری خالہ کی, پھر اسے آگے 5 اور, تو وہ کٹھے ہو کے, تو ہمیں بس والا کہتا ہوتا تھا نہیں معافی چاہتے ہیں. تو آپ کو سوچے پھر ہاسٹل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی نا, ہمارے اپنے گھر ہی ہاسٹل ہو جایا کرتے ہیں. اچھا سر, جاتے جاتے آپ بتانا, مطلب ہم نے ہر والے سے تقریباً تھوڑی بہت بات کی ہے. اصل میں لوگوں کے پاس آج کل وہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ دوسروں کے لیے سوچے. جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے کہ یار ایسا کچھ ایک ہوتا ہے نا, انسان نے اتنا کام کیا ہوتا ہے, پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یار کاش میرا یہ کام جو ہے اس کو آگے پہنچایا جائے اور آگے پہنچایا جائے, میرے بعد بھی میرے کام کو یاد رکھا جائے. اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں, وہ مجھے ادھر آئے ڈائریکٹر صاحب جو آپ کے ادھر پنجاب آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر صاحب, انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یار تم شامی کرونا ختم ہو تو ادھر آ کے ورکشاپس لو. جی وقار صاحب ہی از اے گریٹ مین, ہی از اے گریٹ مین, ہی از اے کریٹو مین, اور انہوں نے بہت ماشاءاللہ کام کیا. مجھ 63 سالہ بندے کو بھی انہوں نے پھر سے نوجوان بنا دیا, اور کہتے نہیں تم ادھر آ کر کام کرو, ان کو سکھاؤ, اپنے ایکسپیرینس ان کو دو, اور اس طرح. جی تو جناب ہم بات کر رہے تھے شامی صاحب کی بک کے حوالے سے. جی شامی صاحب, آپ بک کے حوالے سے بتانا پسند کریں گے کہ دیکھیں اگر آپ نے وہ کیا بولیں گے ہاسٹل کا اور مختلف قسم کے ایکسپیرینس چیک کرنے ہیں تو آپ اس بک کو ضرور پڑھیے گا. جی سر. بک جس طرح آپ نے کہا تھا نا جوائنٹ فیملی سسٹم سے, اور اچھا میں جوائنٹ فیملی سسٹم سے گیا تھا تو مجھے ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. صحیح. تو ہاسٹل میں جب آئے تو خلیق صاحب تھے پہلا بندہ جس نے مجھے ویلکم کہا, اور وہ شامیوں کے زور سے آواز نکالی اور گلے لگایا, اور پھر ہم گلے ملتے رہے. تو ان پر پھر مجھے یہ ہوا کہ ہاسٹل پر ایک بک لکھنی چاہیے, کیونکہ جو بندہ ہاسٹل کوئی بھی جس نے ہاسٹل لائف گزاری ہے اس کے ایکسپیرینسز میں 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے. تو میں اس میں ایک واقعہ, میں نے کچھ مزاحیہ واقعے میں نے لکھے ہیں, جس میں ایک تھا سائیں ہمارے ہاسٹل میں. تو وہ اتنا پتلا سا تھا, یعنی صحت مند تھا, کہ زیادہ ہوا چلتی تھی تو وہ باہر نہیں نکلتا تھا کہیں اڑ نہ جائے. تو اسے ایک دفعہ وہ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ پانی کی ٹینکی جب خالی ہو جاتی تھی وہ بٹن آن کر دیتا تھا, اور جب وہ بھر جاتی تھی تو آف کر دیتا. اس کی تنخواہ کوئی 45 روپے تھی اس زمانے میں. تو اسے میڈم نے نکال دیا. میڈم عباسی آبدی بڑی 5 فٹ 6 فٹ کی روب راب شخصیت والی میڈم تھی, اور ہمارے ہاسٹل کی بھی سپرنٹینڈنٹ تھی, اور کالج کی بھی پرنسپل تھی. تو میڈم کو ہم نے کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں تھا, اتنا ڈر لگتا تھا, مطلب اتنا روب تھا پرسنالٹی کا. ہاں ماشاءاللہ. ہاں بعض ٹائم ہوتا ہے کسی پرسنالٹی کا بہت روب ہوتا ہے. ہاں وہ اس لیے کہ پرنسپل بھی تھی. ہاں, اور ایڈمنسٹریٹر اچھی ایڈمنسٹریٹر تھی. جی جی. تو انہوں نے وہ روتے ہوئے ہمیں آ کر اس نے بتایا, سائی نے, کہ ہم اسے سائی کہتے تھے, نام تک آج تک کسی اسے پتہ نہیں ہے. تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میڈم نے مجھے نکال دیا. تو لڑکوں نے کہا کہ شامی ابھی تو جا کر میڈم کو سفارش کر, تیری شکل یتیموں جیسی ہے, تو میڈم نے مان جانا. میں نے کہا چلو چاہتا ہوں. میڈم کے کمرے میں میرے زندگی میں پہلی دفعہ داخل ہوا تھا. اچھا. میری ایک سینئر تھی رضی, اس نے مجھے امام زامن بھی باندھ دیا تھا کہ میڈم سے ملنے جا رہے ہو, اللہ خیر سے لائے ہوئے. جب میں اندر داخل ہوا تو 20 فٹ 25 فٹ لمبا کمرہ تھا, اندھیرا سا کمرہ تھا. اینڈ میں میڈم کی ٹیبل رکھی ہوئی تھی, اور ٹیبل لیمپ صرف چل رہا تھا, اور اتنی لائٹ میں صرف میڈم کا چہرہ اور فائل نظر آ رہی تھی.
میں نے ڈرتے ڈرتے میڈم کو سلام کیا تو میڈم نے جواب دیے بغیر یہ روب سے کہا کیسے آئے ہو. میں نے ڈرتے ڈرتے میں نے کہا میڈم آپ نے سائیں کو نکال دیا. تو میڈم نے غصے سے کہا تمہیں پتہ ہے وہ بھنگ پیتا ہے. تو میں نے کہا میڈم 45 روپے جو اس کی تنخواہ شراب پینے سے تو رہا بھنگ ہی پیے گا. میڈم نے اپنی ہنسی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے فائل اپنے منہ کے سامنے کی اور کہا حکم دیا کہ اسے بولو کل سے حاضر ہو جائے. تو میں خوشی سے ریورس دروازے تک آیا اور دروازے سے نکلتا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہاسٹل پہنچ گئی. ہاسٹل میں وہ دوسرے دن سنڈے تھا. اس خوشی میں ہم نے صبح اس نے ایسا کوئی مشروب ہمیں باداموں والا پلایا جسے ہم پی کر سارا دن ہنستے اور کھاتے رہے. صحیح, مطلب جو وہ خود جس چیز میں. اچھا جی, تو سر لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا مزہ آیا آپ کی لائف کے بارے میں بہت کچھ جانا. کریٹو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوئی کریٹو کام کرتے ہیں, تو آپ نے بتا دیا جی کہ 45 روپے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اینی وے سر, تو کیا مطلب لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, اینڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے آٹوگراف دی تھی, ٹرائی ٹو بی ہیپی. ٹرائی ٹو بی ہیپی. ہاں, اور خوش رہو اور خوش رکھو, اپنے ارد گرد کا ماحول اچھا رکھو. صحیح, خوشیاں بانٹو. اصل میں ہوتا یہ ہے سر کہ ہم خود تو ٹھیک ہوتے ہیں, مطلب آپ یہ ابھی 2 منٹ پہلے جب ہم نے بریک لی تھی ایکسپیرینس, ہم خود ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن اگلا جب ہمیں غلط سمجھ رہا ہوتا ہے تب ہم کیا کرنا چاہیے؟ تب بھی ہیپی رہنا چاہیے. کیونکہ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں پہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر آپ سیٹسفائی ہو, آپ اللہ اور اپنے درمیان کی آپ کی سیٹسفیکشن ہے, تو پھر تو آپ کو خوش رہنا چاہیے. اور اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کرتی ہے. اٹس ٹرو. ہاں, مجھے یاد آیا کہ پچھلے دن میں عبدہ پروین کا انٹرویو سن رہا تھا. جی جی جی. تو اس نے مجھے کہا, اس نے لطیف شاہ بھٹائی کی ایک نظم سنائی, اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لطیف شاہ بھٹائی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں کنویں کی وہ جھلار کنویں کی جہاں لوٹیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ کنویں سے نکل کر لوٹیاں اوپر آتی ہیں, پانی ایک نالی میں گراتی ہے اور وہ سیراب کر رہی ہوتی ہے, پیاسوں کو سیراب کر رہی. جی بالکل. کہتے میں اس جھلار میں وہ لوٹی ہوں جس کا پیندہ نہیں ہے, لیکن میں خوش ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میرے جو ارد گرد جو لوٹیاں ہیں, میرے دوست ہیں, وہ فائدہ پہنچا رہے. اس کو دیکھ کر بھی میں خوش ہو رہی ہوں. صحیح. اور میں ان کے ساتھ گھوم رہی ہوں. تو اپنے ارد گرد ایسے لوگ پیدا کریں, ایسے لوگوں کی آپ سنگت بنائیں جس سے آپ خوش رہیں. صحیح. لیکن کچھ لوگ جن کے ساتھ آپ خوش رہیں, یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بھی آپ کو خوش رکھیں, لیکن آپ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے. جی شامی صاحب کے ساتھ بہت مزہ آیا, ٹائم بہت کم تھا. مطلب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہی کہ اگر ہم ان کی زندگی پہ بات کرنا چاہیں تو یہ ایسے کوئی 10 پروگرام ختم ہو جائیں گے. تو ان کی لائف کی کوشش کی ہے کہ اس کو سمیٹیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور راولپنڈی آرٹس کونسل کی ہمیشہ یہ کوشش, ایک نئے کریٹو شخصیت کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.